Assalamualaikum everyone. So do you all know me? What's my name? Mata was Ali Public School students. Others and Hari sir. Okay. First few commerce I took the class. So you know. So I welcome everyone again to the family of Ali College. So here it is not just about the education. We also have this edutainment, infotainment. We also have this moral values, spiritual education through our Islamic faculty what we have. So it is a great honor to have the faculties like Ulu Huda Baji and Taibul Huda Baji, and of course we have our coordinator Rafat ma'am, Rafatulisa ma'am, and even Ruxana ma'am. So with this all this staff and with the presence of our principal of Madrasa, Mufti Tawfiqur Rahman sir, in his busy schedule he made the time to come here. So here we want to ensure that along with your general education, they are studying commerce or science, along with that we need to have Islamic education. Okay, so this is a kind of starting stone or the Bismillah ceremony what we want to plan. So before that let me invite our Bajis, the Arabic teachers, Taibul Huda Baji and Ulu Huda Baji on stage. Please come and be seated. I would like to give a warm welcome to them. So they are like they don't want to come here. It's okay. And what I want to mention is that we need to give equal importance to this religious education. Nowadays what is happening is that we are studying medical science, engineering, everything. But the moral value is lacking. We have very well educated, but lot of times who are doing all these robberies, all these big scams, who are doing it? All highly educated, correct? So what they are lacking? The moral values. We say even IAS, IPS is the top rank. I read it in the news. One IAS officer, he was troubling his wife. He was addicted to these drugs. He was torturing his wife. Finally, he committed suicide in a lodge in Delhi. IAS is such a position. It's a top education. So that is not just enough. Nowadays, this education is more important. I also read it somewhere. In next another 10 to 15 years, it may happen like because of lack of moral education. Students are not obeying teachers. Teachers are not able to control the students. The time will come where you all will just sit at home. You may be the teachers. Students will sit at their home. So Zoom meeting. So हज़रत और बच्चे एक दूसरे को क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते. इसलिए आइंदा एक 10 साल 15 साल में मैक्सिमम गवर्नमेंट के कानून और टेक्नोलॉजी वैसे होगी. बच्चे उनके घर में, हज़रत उनके घर में, Zoom मीटिंग. वैसे भी हालत आने वाले हैं. अब हमें इरादा करें तो बदला सकते हैं. बच्चे बोलना हमना हजरत होना है, हजरत बोलना बच्चे आना. So inshallah, so this Islamic education is very important. Our Mufti Sahib also will speak here. So I would like to request to Mufti Sahib. Before that we have meeting. Okay. So I request to Mufti Sahib to please speak to our college girls. Okay. Before Mufti Sahib's talk, I will request our Bajis to hand over the Muradi Qaida books to everyone. So we will have one by one coming and receiving. Can you please come and receive it? So those were commerce students, science students not there. Okay. Also, commerce में जो नहीं science all commerce students one by one. अभी तशरीफ लाएं. And Ruxana. You can come.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا مالک. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے. اللہ نے ہم سب کو ایسے انسٹیٹیوٹ میں، ایسے ادارے میں داخلہ عنایت فرمایا جہاں پر آپ کی دنیا بھی بنانے کی فکر ہو رہی ہے اور آخرت بنانے کی بھی فکر ہو رہی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے. ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، جتنا ہم اللہ کے سامنے اپنی اللہ کی نعمتوں کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. کتنی ایسی بچیاں ہیں ہمارے ٹمکور کے اندر ہو، پورے کرناٹک کے اندر ہو، پورے ہندوستان کے اندر ہو، جو بچے اور جو بچیاں اسلامک اسکول کے ماحول میں جا کر پڑھ رہی ہیں، حجاب کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، پردے کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، کیریکٹر کے ساتھ اچھے کیریکٹر کے ساتھ پڑھ رہی ہے، ان کے دین کے بارے میں بھی فکر ہو رہی ہے اور ان کے آخرت کے بارے میں بھی فکر ہو رہی ہے اور ان کے دنیا کے بارے میں بھی فکر ہو رہی ہے. کتنے ایسے بچیاں ہیں؟ اگر سروے کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 99.9% بچیاں اور بچے ایسے ہیں جو یہودیوں کے حوالے ہیں، کرسچنوں کے حوالے ہیں، عیسائیوں کے حوالے ہیں، یہود و نصارہ کے حوالے ہیں. نہ ان کے سروں پر دوپٹہ ہے، نہ ان کے لباس صحیح ہے، نہ ان کے اخلاق صحیح ہے، نہ ان کے اندر کچھ دینداری ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچیاں مسلمان نہیں ہیں بلکہ کسی اور ریلیجنس میں جو ہے، چاہے اللہ حفاظت فرمائے کہ مختلف جو یہ ہے ان کے مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ نے ان تمام لڑکیوں سے چن چھاٹ کر الحمدللہ ہماری بچیوں کو اللہ نے موقع عنایت فرمایا کہ آپ کے سروں پر دوپٹہ بھی ہے، حجاب بھی ہے اور آپ کی فکر بھی ہو رہی ہے، دین کی بھی ہو رہی ہے، دنیا کی بھی ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے بیسک. اگر ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ چلو بھئی ہم بھی ایک کالج کی طرح ہم بھی آ رہے ہیں اور وقت گزار رہے ہیں اور ہمارے اندر اسلامی ماحول نہیں ہے، ہمیں آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے اور ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے اور ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں اور آ کر پڑھ کر چلے جا رہے ہیں اور احساس نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے بہترین اسکول میں داخلہ دلایا ہے جہاں پر ہم اپنے کیریکٹر کو بھی بنا سکتے ہیں، ہمارے اخلاق کو بھی بنا سکتے ہیں اور ہمارا صحیح معنی میں تجوید اور ترتیب کے ساتھ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی آراستہ ہو سکتے ہیں. ہماری یہ بچیاں ڈاکٹر بھی بنے گی، IPS بھی بنے گی، IAS بھی بنے گی اور ساتھ ساتھ صحیح معنی میں قرآن کو پڑھنے والے بھی بنے گی.
اگر یہ مقصد آپ کے اندر ہے تو ہمارے کالج کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. حاجی صاحب اکثر بولتے ہیں کہ 4 لوگوں کا تعاون جب ہوتا ہے تو وہ کام جو ہے کامیابی کی طرف چلتا ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ مینجمنٹ جو انتظامیہ ہے وہ ایسا ماحول بنائے اور ایسا ماحول بچیوں کو دے کہ وہ ماحول میں وہ بچیاں جو ہے وہ دین میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے. تو سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے مینجمنٹ کی طرف سے وہ ہمارے اوپر 100% سپورٹ ہے. ادھر اچھے لیکچررز کو رکھا گیا, ادھر اچھے ٹیچرز کو رکھا گیا اور ادھر اچھے باجیوں کو رکھا گیا تاکہ آپ کی دین کے بارے میں بھی فکر کی جائے اور آپ کے آخرت کے بارے میں بھی فکر کی جائے. اور دوسرا بتلایا کہ اسٹوڈنٹ جو لڑکیاں ہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی جو ہے پورے کا پورا سپورٹ دے, ٹیچرز کی قدر کرے, ٹیچرز جو بولتے ہیں اس پر عمل کرے, جو لیسنس آپ کو جو بتایا جاتا ہے اسے غور سے سنیں. ہنسی مذاق میں, وقت کو ضائع کرنے میں, ٹائم پاس کرنے میں اگر ہم وقت ضائع کر رہے ہیں تو ہماری زندگی تو ختم ہو جائے گی, لیکن ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے, جو ہمارا جو فیوچر ہے وہ جو ہے کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. صحیح معنی میں ہم پرسنٹیج نہیں نکال سکتے, 100% جو مارکس نکالنا ہے وہ ہم نہیں نکال سکتے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر دلچسپی نہیں ہے, ہمارے اندر ٹارگیٹ نہیں ہے, ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے, ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. بس والدین کی SSLC پڑھ لیے, پھر والدین نے دیکھا کہ کہاں پڑھنے کا نظام ہے, کہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, وہاں پر ہمارے بچیوں کو ڈال دیا جائے اور بچیاں بھی آ رہی ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مستقبل نہیں ہے, کوئی ان کا ویژن نہیں ہے, تو ہمارا آنا بے مقصد ہو جائے گا. مینجمنٹ کی محنت بھی ضائع ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بھی ضائع ہو جائے گی. اور تیسرا فرمایا کہ پیرنٹس کا سپورٹ بھی ضروری ہے. پیرنٹس کیا سپورٹ کرنا ہے, اپنے بچیوں کی تربیت گھر میں بھی کرنا ہے. ایسا ماحول ہوتا ہے کہ یہاں پر تربیت ہوتی ہے, گھروں کے اندر ماحول خراب ہوتا ہے, ٹی ویوں کا ماحول ہے, موبائل کا ماحول ہے, فتنے کا ماحول ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے والدین دیندار ہیں تو الحمدللہ, اگر ہمارے والدین دیندار نہیں ہیں تو جو طالبات یہاں پر آ رہی ہیں, جو یہاں پر سیکھ رہی ہیں, ہمارے والدین کو بھی جا کر سبق دینا ہے, نماز کا طریقہ بتلانا ہے, قرآن پڑھنے کا طریقہ بتلانا ہے, اچھے کیریکٹر کے بارے میں بتانا ہے اور اپنے والدین کو خود آپ موٹیویشن کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں بڑی ہو کر آگے جا کر APS بنوں گی, ڈاکٹر بنوں گی, انجینئر بنوں گی, لائر بنوں گی اور اچھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ بنوں گی, سرجن بنوں گی. اگر یہ مقاصد آپ کے والدین کے سامنے آپ رکھیں گے تو آپ کے والدین جو سوئے ہوئے ہیں آپ کے والدین بھی جاگ جائیں گے. پیرنٹس کا سپورٹ ہو, مینجمنٹ کا سپورٹ ہو اور طالبات کا سپورٹ ہو اور ٹیچرز جو پڑھاتے ہیں وہ بھی پورے کا پورا وقت نکال کر آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کر, آپ اپنے کام کو چھوڑ کر صبح سویرے اٹھ کر جو سبق پڑھانا ہے اس کی تیاری کر کر آتے ہیں. اگر اس طریقے کی چاروں طرف سے محنت جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی کہہ دیجئے کہ اہل علم, جن لوگوں کو اللہ نے علم سے نوازا ہے, چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو جاننے والے ہیں اور ان پڑھ ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کہ برابر ہو سکتے کیا؟ جو پڑھا لکھا آدمی ہے, جو ایجوکیٹڈ ہے, وہ اور جاہل آدمی برابر ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن مجید میں بتلایا, اللہ نے اپنے نبی سے بتلایا, اے نبی کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کے اندر علم جو آ جاتا ہے, چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو, اللہ اسے ترقیوں کی منزل میں پہنچا دیتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ دین کا علم بھی حاصل کرو اور دنیا کا علم بھی حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ صرف آپ دنیا کا علم حاصل کریں اور آپ کے اندر دینداری نہیں ہے تو آپ کا علم آپ کو جنت میں لے جانے کی بجائے کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے کر چلا جائے گا. اللہ سے اللہ ناراض ہو جائیں گے. دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کا علم بھی حاصل کریں اور جو ہے
دنیا کے علم کو بھی حاصل کریں اور محنت کر کر پڑھیں کہ ہمارا ایک مستقبل سامنے رکھیں اور آگے جا کر ہم دیندار بنے اور ہمارے والدین کے نام کو روشن کریں اور اسکول کے نام کو روشن کریں. اسی لیے آپ حضرات کو یہ ماحول دیا گیا ہے تاکہ آپ ادھر کالج میں سائنس لینے والے جو طالبات ہیں وہ سائنس میں محنت کریں, کامرس میں جو طالبات نے جو لیا ہے سبجیکٹ لیا ہے اس پر محنت کریں, اور ساتھ ساتھ ان باجیوں کو جو ہم نے طے کیا ہے ان کے ذریعے سے آپ دینی معلومات حاصل کریں, اسلامی معلومات حاصل کریں, اپنے قرآن کو صحیح کریں, اپنے نماز کو صحیح کریں, اپنے اخلاق کو صحیح کریں, اور آپ کے ذریعے سے آپ بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے 10 بچیاں ہیں یا 20 بچیاں ہیں, لیکن آپ کے پیچھے نسلیں ہیں. اگر ایک بچی بن گئی, اگر ایک بچی کا قرآن صحیح ہو گیا, ایک بچی صحیح معنی میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والی بن گئی, تو وہ کیا کرے گی, وہ فارغ ہو کر چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے, چاہے IPS بن جائے, چاہے حافظہ بن جائے, وہ کیا کرے گی, وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے گی. پھر وہ کیا کریں گے, وہ بچے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اسی طریقے سے نسل در نسل چلے گا اور قیامت تک اس سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے. جیسا کہ ہم نے اسکول کی تعلیم ہمارے لیے ایک ٹارگیٹ بنا دیا گیا ہے, اسی طریقے سے ہم دین کے تعلیم کو بھی ایک ٹارگیٹ بنائیں, نورانی قدر کو پڑھیں اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل دنیا میں بھی سنورے گا اور آخرت میں بھی سنورے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے, اور ہمارے جو مینجمنٹ ہے اللہ ان کو بھی قبول فرمائے, اور ہمارے باجیوں کو بھی اللہ قبول فرمائے, اور جتنے بھی ہمارے طالبات ہیں اسٹوڈنٹس ہیں اپنے کیریکٹر کو اچھا کریں, اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں, اور اساتذہ کا احترام کریں, اور کلاسوں کا احترام کریں, کتابوں کا احترام کریں. جب تک ہمارے اندر ادب و احترام نہیں آئے گا, ہمارے اندر اخلاق نہیں آئیں گے, ہمارے اندر ڈسپلن نہیں آئے گا, اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وقت کو ضائع نہ کریں. ہماری زندگی برف کے مانند ہے. برف معلوم نا, فریج میں بھی بنتا اور مختلف آئس کینڈی کی طرح بھی بنتا, لیکن اسے اگر کیا ہے برف کو اگر ہم کسی کیا ہے جگ میں ڈال کر رکھیں گے تو گرمی کے موسم میں پینے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, سود مند ثابت ہوگا. اگر کوئی آدمی باہر سے آ رہا ہے اور اسے ٹھنڈا پانی ہم پلا رہے ہیں تو پیتے وقت دعائیں بھی دے گا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. جس طریقے سے آپ نے ہمیں ٹھنڈا پانی پلایا ہے, اللہ آپ کی زندگی کو ٹھنڈا بنا دے, اللہ آپ کی زندگیوں کو سنوار دے. اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی اگر ہم ایک دائرے میں رہ کر, ایک ماحول میں رہ کر قربانی کے ساتھ, محنت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے لیے دعائیں دیں گی, ہمارے بچے ہمارے لیے دعا دیں گے, اور آپ کا یہ وقت بھی آئے گا کہ آپ بھی ٹیچر بنیں گے, آپ بھی لیکچرر بنیں گے. جس طریقے سے باجیاں بنے ہیں, سار بنے ہیں اور میام بنے ہیں, اسی طریقے سے آپ کا بھی ایک وقت آئے گا, آپ بھی جو ہے کچھ بچیوں کو بیٹھ کر پڑھائیں گے, 1000 بچوں کو پڑھائیں گے, وہ بچے جو ہے دوسرے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ بھی ایک سواد جاریہ کی طرح بنے گا. اگر ہم ایسے ہی وقت ضائع کریں گے, جس طریقے سے ہمارے اللہ والوں نے فرمایا کہ جس طریقے سے برف ایک جگ میں رہنے سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے, اور کوئی آدمی وہ برف کو لے جا کر جو ہے روڈ میں ڈال دے تو وہ برف کیا ہو جائے گا, پگھل جائے گا. پگھلنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے راستے میں ڈال دیا گیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے میں رک جاؤں, بعد میں کیا ہے مجھے کسی گھڑے میں, کسی بوتل میں جب ڈال دیا جائے گا تب میں پگھل جاؤں. ایسا نہیں ہوگا. زندگی بھی ایسی ہی ہے. اگر ہم کام میں لے کر آ جائیں گے, اگر ہم محنت کر لیں گے تو فائدہ ہوگا. اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو جس طریقے سے برف چاہے روڈ میں ڈالو, چاہے چیکڑ میں ڈالو, چاہے بوتل میں ڈالو, پگھل جاتا ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. جو آدمی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اللہ نے اسے موقع دیا ہے, اللہ نے اسے سہولت دی ہے, اللہ نے اسے موقع دیا ہے. اگر اس موقع کو غنیمت جان کر اگر ہم محنت کریں گے انشاءاللہ ہمارے والدین کا نام بھی روشن ہوگا, آپ کی زندگی بھی بنے گی اور آپ کا مستقبل بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Jazakallahu khairan Mufti. May Allah give us all tawfiq to act upon his advice, inshallah.
I also request the Bajis to please speak few words you have maybe later in the class. Okay. Rafat ma'am, you have anything to say? No, sir. Okay. So I request Mufti Sahib again to end the program with a dua. बिस्मिल्लाह बोले बिस्मिल्लाह करियो ठीक है होता है दुआ कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة رب اجعلني مقيم الصلاة والذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما اے اللہ خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما اے اللہ ہم سب کو تیرے احکامات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اے اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے بلاؤں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ آج کے اس نورانی محفل کو مجلس کو قبول فرما اے اللہ ہمارے ان بچیوں کو اے اللہ دنیا اور آخرت کے علوم سے آراستہ فرما اے اللہ جو بھی سبجیکٹ یہ بچیاں لیے ہیں یہ تعلیمات لیے ہیں اے اللہ ان میں بھرپور کامیابی عطا فرما اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما اے اللہ محنت کے ساتھ شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ اے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ شیطان کے بہکاوے سے اے اللہ وقت کے ضائع کرنے سے اے اللہ ان طالبات کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے ذہنوں کو اے اللہ کھول دے اے اللہ صحیح معنی میں محنت کے ساتھ شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہاں کے اے اللہ مینجمنٹ کو قبول فرما اے اللہ بالخصوص اے اللہ حاجی صاحب کو اے اللہ حاجی اسلم صاحب کو اے اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما اے اللہ بالخصوص اے اللہ حاجی عبدالرحمن صاحب کو اے اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما اے اللہ ہمارے مینیجر حارث صاحب کو اے اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما اے اللہ ہمارے جو پرنسپل ہیں اس کالج کے اے اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما اے اللہ یہ جو باجیاں جو ان بچیوں کے اوپر محنت کر رہی ہیں اے اللہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اے اللہ تیرے دین کے نسبت سے اے اللہ قربانی دے رہی ہے اے اللہ باجیوں کی ہمارے پاس کرنی ہے اے اللہ جب تقاضا آیا تو اے اللہ یہ باجیاں اے اللہ کھانے کے وقت کو نکال کر اے اللہ ان بچیوں کو پڑھانے کے لیے وقت دے رہی ہے اے اللہ تو اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما اے اللہ ان کی زندگیوں میں اے اللہ خوشیاں عطا فرما اے اللہ دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما اے اللہ یہ جو بچیاں اے اللہ آج قرآن خلا لے رہی ہیں اے اللہ صحیح معنی میں اے اللہ ان کو تجوید اور ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما اے اللہ جتنے بھی انتظامیہ ہیں اللہ جتنے بھی اے اللہ ٹیچرز یہاں پر پڑھا رہے ہیں لیکچررز یہاں پر پڑھا رہے ہیں اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ سب کے تقاضوں کو پورا فرما اے اللہ سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما اے اللہ جتنے بھی بچیاں ہیں اے اللہ سب کے والدین کو اے اللہ ایسا موقع فراہم فرما کہ اللہ ایک وقت آئے کہ اللہ یہ بچیاں اے اللہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں اے اللہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں بڑے بڑے کامیابیاں اللہ کے مقدر میں ملے اے اللہ یہ بچیوں کو ڈاکٹر بنا اے اللہ جو اے اللہ ان کا فیوچر ہے جو یہ چاہتی ہیں اے اللہ میں یہ بننا چاہتی ہوں میں یہ بننا چاہتی ہوں اے اللہ دلوں کے بھیدوں کو تو جانتا ہے اے اللہ ان بچیوں کے دلوں کے اندر کیا کیا بننے کا ارادہ ہے اے اللہ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما اے اللہ ان کی نیتوں کو درست فرما اے اللہ جب ہم
اے اللہ آگے اے اللہ ترقی کریں گے، اے اللہ جس طریقے سے اے اللہ ان کے بچیوں کے دلوں کے اندر اے اللہ یہ جذبہ عطا فرما کہ اے اللہ ہم بھی اے اللہ بڑے ہو کر ایسے اسکول قائم کریں گے، لڑکیوں کی کالجز بنائیں گے، اے اللہ ہم بھی اے اللہ دین کی خدمت کریں گے، ہم بھی بچوں کو پڑھائیں گے۔ اے اللہ جب نیت درست ہو جاتی ہے اے اللہ تیری مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی نیتوں کو درست فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تقویٰ طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں پر خدمت کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، اے اللہ سب کی خدمتوں کو تو قبول فرما، اے اللہ سب کی محنتوں کو تو قبول فرما، سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دین کے اداروں کی، اے اللہ مسلم مینجمنٹ اسکول کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے کالج نہ بنے، اے اللہ دشمن چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول قائم نہ ہو سکے، اے اللہ دشمن چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس قائم نہ ہو سکے، اے اللہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ہمارے راستے میں اے اللہ پریشانیاں لا کر ڈالتے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ اے اللہ ہم لوگوں کو فکر ہوئی اے اللہ تیرے حکم سے اے اللہ ٹنگور کے اندر اے اللہ 3-4 کالجز اوپن ہو گئے۔ اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، اے اللہ ان کالجزوں کو اے اللہ خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ٹنگور کے اندر اے اللہ مسلم مینجمنٹ کالجز کو قائم فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے جو ڈگریوں کی کالجز ہیں اے اللہ ایسے کالجوں کو ہمیں کھولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تاکہ ہمارے ان بچوں کی عزت محفوظ ہو جائے، اے اللہ ہمارے ان بچوں کی اے اللہ زندگی محفوظ ہو جائے، اے اللہ ان بچوں کا مستقبل سنور جائے۔ اے اللہ ہمارا یہی مقصد ہے، اے اللہ ہمارے کالج کھولنے کا بھی یہی مقصد ہے۔ اے اللہ جگہ تنگ ہونے کے باوجود اے اللہ ہم لوگوں نے فکر کی، اے اللہ تیرے حکم سے، تیرے فضل سے، تیرے نبی کے صدقے سے اے اللہ کالج بھی قائم ہو گئی۔ اے اللہ اس میں خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی اے اللہ کالجز مسلم کالجز اوپن ہو رہی ہے، اسکول قائم ہو رہی ہے، اے اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ آنے والے رکاوٹوں کو ختم فرما، اے اللہ ایسے اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے، اے اللہ تو اپنے شاعر شان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے جو شر ہے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عاجزانہ دعا کو سرکار دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔